अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2014 में सीएम से पीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ हिंदू भाइयों को बिल्कुल ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि वो आज तक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। वो भी सिर्फ एक ही जुमला कहकर बेवकूफ़ बनाया कि 15 लाख, हर एक के पास 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख की चक्कर में 33 करोड़ ऐसे भक्त लोग आ गए। वो लोग जाकर वोट डाल के मोदी को अपनी कुर्सी तो दिला दिए, प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन आज 7 साल गुजरने के बाद भी 15 लाख, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विकास 15 लाख रुपए लेके भाग गया। तो विकास भी भाग गया, 15 लाख भी भाग गए और लोग अभी तक 15 लाख की आस लगा के बैठे हुए हैं। 7 साल गुजरने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत के ममलकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि अभी तक हुकूमत के पास बैरून मुल्क में हिंदुस्तानियों की ब्लैक मनी का ना तो कोई अता है, ना कोई पता है, ना कोई एस्टिमेट है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा उन्होंने अपने बयान में कि 2476 करोड़ रुपए टैक्स की शक्ल में या पेनल्टी की शक्ल में अब तक हुकूमत को इन लोगों से वसूल हुए हैं। अगर यही रकम 100 करोड़ लोगों में या एटलीस्ट सिर्फ 30 करोड़ भक्तों में तकसीम की जाती तो 20 रुपये, कम से कम 20 रुपये हर एक में अकाउंट में आते थे। अगर 100 करोड़ में तकसीम होती तो अगर 30 करोड़ लोग जो मोदी को जिताने में का अपना वोट दिए थे उनको अगर देते तो हर एक को 60-60 रुपये मिल जाते। लेकिन अभी तक है तो ये बात किसी को मालूम ही नहीं है। चलिए, अगर वाइट राशन कार्ड रखने वालों में भी ये रकम तकसीम हो जाती तो शायद जो गरीब तबका है हिंदुस्तान का वो तो भी खुश होता था। खैर, बहरहाल ये सब बातें हैं। ये बात, इसका इंकशाफ जो हुआ है, कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक तंजीम है, उन्होंने एक तखमीने के तौर पे ये बताया कि 11,000 करोड़ रुपए अब तक हिंदुस्तानियों के बाहर रखे हुए हैं, चाहे वो पनामा पेपर्स के नाम से हो या पैराडाइज पेपर्स के नाम से हो। तो 11,000 करोड़ रुपए की बात आई थी और फिर 20,000 करोड़ रुपए के 930 ऐसे हिंदुस्तानियों के पैसे हैं जो पनामा और पैराडाइज पेपर्स में बाहर बैरून मुल्क रखे हुए हैं। हुकूमत को जो आमदनी हुई है पैराडाइज पेपर्स की वजह से वो है 153 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करें कि हुकूमत किस तरह, या मोदी हुकूमत 15 लाख रुपए दी और अभी तक चकमा दे के 7 साल गुजार दी है। अब किस हद तक लोग अभी भी अंधा विश्वास जो मोदी हुकूमत के ऊपर या मोदी से जो लोग आस लगाए हुए हैं, अब वो क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, देखना ये एक आगे मुस्तकबिल ही बताएगा कि लोग किस करवट अपनी राय को रखते हैं या किस करवट वोट डालते हैं। इसके अलावा एक नया शोशा छोड़ा गया है मरकजी हुकूमत की तरफ से। उसमें यह कहा गया है कि शादी की उम्र बच्ची की, लड़की की जो 18 साल थी, उसे भी बिल्कुल लड़के की उम्र के मुमासिल करके 21 साल कर दी गई है। 21 साल अगर कर दी गई है तो खैर देखिए, इसमें अब तक जो वसीम रजवी के पीछे मुसलमान अपनी पूरी तवानाई खर्च कर रहे थे, कहीं फिर ये 18 साल को 21 साल करने में अगर मुसलमान फिर से अपनी पूरी तवानाई खर्च करते हैं या बयानात देते हैं तो ये सिवाय इसके कि आपकी वेस्ट ऑफ एनर्जी के कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए कि जो करना है वो तो हम करते ही हैं। 18 साल कीजिए या 21 साल कीजिए, जो होना है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये चीज़ होने वाली है। अब अलबत्ता पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला उठा के लोग ये करेंगे कि ये हमारी पर्सनल लॉ में मदाखलत है। ये सब अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फिर से एक ऐसा उल्टा वार पड़ेगा मोदी हुकूमत पे। जिस तरह किसानों की बिल का मामला था, इसी तरह ये भी 21 साल की उम्र आज भी हिंदू मज़हब में बच्चों की शादी को लेकर ये एक बड़ा मसला है और यही रोकने के लिए मोदी हुकूमत ने ये इक़दाम किया है। लेकिन ये इक़दाम ऐसा उल्टा पड़ेगा कि जिस तरह किसानों की मुतनाज़ा बिल थे वापस लेने पड़े थे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका खमियाजा जो मोदी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा वो इलेक्शन में ही रहेगा। इस हफ्ते के जो अहम बातें थे उसमें की ये बात थी, लेकिन आते हैं कुछ अपनी बात के ऊपर भी। किस तरह मुसलमानों की जो पसमानदगी की बात हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते में, क्या था उसमें ये बात थी कि मुसलमानों की तालीमी एतबार से जो पसमानदगी थी उस पर हम बात किए थे। पसमानदगी की बात ये थी कि 1999 में मुसलमानों में 2.7% ही मुसलमान ग्रेजुएट्स थे, जबकि दूसरे
اقلیتی طبقوں میں جس میں سکھ، جین اور کرسچن شامل ہیں، ان کا فیصد 8 تھا۔ 2010 میں مطلب 10 سال کے بعد جو تخمینہ ہوا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ مسلم 2.7 سے 4.1 ہو گئے تھے۔ تو مسلمانوں میں 99 کے بعد سے جو تعلیمی انقلاب ہوا یا تعلیمی بیداری آئی اس میں یہ پرسنٹیج اوپر اٹھا، جبکہ دوسرے طبقات میں 8 سے وہ لوگ 13% پہ گئے تھے، ہم 2.7 سے 4.1 ہوئے تھے۔ اس ہفتے اگر ہم بات کریں گے تو مسلمانوں کے ایمپلائمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، جہاں یہ بات ضرور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ماہانہ خاندانی اخراجات میں مسلمان آج ہندوستان کے تمام طبقات میں سب سے غریب ہیں یا سب سے کم ہیں۔ ہم جو افراد خاندان کے اوپر جو خاندانی آمدنی جو کھانے پینے کے اوپر ماہانہ خرچ کرتی ہے اس میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، یا سب سے کم پیسہ ہمارے پاس ہے جو ہم خاندان کی فلاح و بہبود پہ خرچتے ہیں۔ یہ شہر کو، حیدرآباد کو یا حیدرآباد کی جیسے دوسرے شہروں کو چھوڑ کر اگر ہم بات کریں گے تو یہ چونکہ 50% شہروں میں مسلمان رہتے ہیں اور 50% غریبوں میں رہتے ہیں، تو غریبوں میں اور زیادہ بہت برا حال ہے۔ تو اس کا ایک ایوریج یہ بات ہے کہ ہم آج SC/ST کے مماثل اپنے پیسوں کی جو آمدنی ہے اس کے حساب سے ہم SC/ST کے برابر ہیں۔ غریبے میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گاؤں اور دیہات کے علاقوں میں اگر جائیں گے تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ صرف غریبی کو لے کر پریشان ہیں بلکہ بے روزگار بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں۔ البتہ شہروں کے جب ہم شہروں پہ آئیں گے تو شہروں میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان کہیں نہ کہیں کچھ بہتر ہے۔ سچر کمیٹی رپورٹ نے مسلمانوں کی بیماری کا پتہ چلا لیا۔ یہ بھی بہت پرانی بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ 10 سال پرانی بات ہے، اور جب پتہ چل گیا ہے لیکن بیماری کا پتہ چلنے کے بعد جو علاج ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا، چاہے وہ ڈاکٹر مودی ہو یا ڈاکٹر KCR ہو یا اور دوسرے جو بھی ڈاکٹرز چیف منسٹر کے روپ میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ نہ دوا دیتے ہیں نہ دعا دیتے ہیں۔ یہ سیاسی لوگ ایسے ہیں کہ کبھی کسی کا کچھ بھلائی نہیں کرتے۔ تو یہ 10 سال سے ایسی رپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ مسلمان آج بھی پریشان ہیں۔ کوئی قسم کی مسلمانوں میں بہتری نہیں آئی ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان اپنے خود ہاتھ پیر کی محنت سے جو کام کر رہے ہیں اسی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی رپورٹ میں یہ بھی بات بتائی کہ 56% مسلمان ایسے ہیں جو سیلف ایمپلائڈ ہیں۔ سیلف ایمپلائڈ کا مطلب اگر میرا ذاتی کاروبار ہے تو میں سیلف ایمپلائڈ ہوں۔ اگر پان کے ڈبے پہ بیٹھنے والا آدمی مسلمان ہے اور پان کا ڈبہ اس کا ذاتی ہے تو بھی وہ سیلف ایمپلائڈ ہے۔ اگر کوئی آٹو والا بھی ہے تو بھی وہ سیلف ایمپلائڈ ہے۔ تو اس میں اگر دیکھیں گے تو 56% مسلمان ایسے ہیں جو سیلف ایمپلائڈ ہیں، اور 56% جو لوگ کاروبار چلانے والے بھی آپ ہیں تو ایسے لوگوں ہیں۔ لیکن درمیانی سطح میں اگر ہم جائیں گے تو 41% مسلمان سیلف ایمپلائڈ ہیں، جو اگر نیچے جائیں گے تو یہ 56% جو بڑے کاروبار کے یا اچھے خاصے آمدنی کے لوگ ہیں، 41% اس کے کم آمدنی کے لوگ 41% ہیں، جبکہ بالکل لوور کیٹیگری میں اگر جائیں گے، جو چاہے آپ کچھ بھی بولیے، اس میں پنکچر بنانا والا بولیے یا میکینک بولو یا اس میں کسی میں بھی جائیں گے، تو یہ 60% کاروبار جو سیلف ایمپلائڈ ہیں مسلمان ایسے کاروباروں میں ہونے کی وجہ سے۔ رہا سوال جاب سیکٹر کی، یہ بہت بری حالت ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ آ رہی ہے کہ گھر بھی جو رکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس، جو گھر ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا پھر جھوپڑیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈبل بیڈ روم کی اسکیم یہاں پہ KCR حکومت نے ایک جیو جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈبل بیڈ روم کی ایک اسکیم وہ بنائے تھے، اس میں یہ کرے کہ اربن ایریاز میں مطلب شہری علاقوں میں 20% جو گھر تعمیر ہوں گے وہ مسلمانوں کو تقسیم کیے جائیں گے۔ دیہاتی علاقوں میں یا گاؤں کھیڑے میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ صرف مسلمانوں کو 4% تک ریزرویشن ملے گا۔ ہاؤسنگ میں گھر کی بات نہیں ہے یا چھت کی بات نہیں ہے، کن چیزوں سے گھر بنا ہوا ہے۔ اگر جھوپڑی ہے تو پھر سب سے نیچے کی کیٹیگری ہے، اس کے بعد ایسبسٹاس کا مکان ہے، اس کے بعد پکا مکان ہے۔ کنڈو رپورٹ ایک آئی تھی 2014 میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں آج کی تاریخ میں مطلب 2014 کی رپورٹ میں، اس سے پہلے کے سروے کی رپورٹ تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1,80,00,000 آج ہندوستان میں گھروں کی کھپت ہے۔ لیکن کون سے گھروں کی ہے؟ کروڑوں کا گھر نہیں ہے، بالکل
کم خرچ میں، جیسا جو گورنمنٹ کی اسکیم کے ڈبل بیڈ روم کی اسکیم ہے، ایسے گھروں کی 1,80,00,000 لوگوں کو گھر یا سر کے اوپر چھت کے لیے ضرورت ہے۔ اب جب سب بات آئی تھی، یا یہ رپورٹ جب آئی تھی اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسلمان سب سے غریب طبقے میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ مسلمان کو بھی گھر کی شدید ضرورت ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کی زیادہ تعداد کو گھروں کی ضرورت ہے۔ اب ایک نیا فارمولا بھی آیا اس میں کہ مسلمانوں کو گھر کرائے پر نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کے کئی وجوہات بتاتے ہیں لوگ، کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ مسلمان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ وجوہات جو بتائے جا رہے ہیں آج کل، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نان ویج پکتا یا مرچی مسالہ جو پکتا ہے گوشت گلانے کے لیے، اس کی پکوان کی جو خوشبو آپ کی کچن سے نکلتی ہے، اس سے ویجیٹیرین طبقے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لیے ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نان ویج کھانا آپ کے پاس پکتا۔ دوسری جو سب سے اہم وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ رات تک آپ لوگ، بلکہ 11-12 بجے تک آپ لوگوں کا گھر میں آواز آتی ہے، آپ کے گھر میں جو کام ہوتا ہے یا ٹیبل کرسی ہٹانے کی آواز آتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تیسری وجہ تھی کہ آپ سال میں ایک بار قربانی بکرا کاٹتے، وہاں پہ ہم خون نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انتقال کے بعد میت کو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں، نکال دیتے ہیں، گھر کے باہر رکھ کے وہ کرتے ہیں۔ خیر بہرحال جسٹس سچار اور جسٹس رنگناتھ مشرا نے ہندوستانیوں کا ایک سروے کیا، بلکہ جامع رپورٹ ایک بنائی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کون سا طبقہ مسلمانوں کا یا مسلمانوں کے یا ہندوستانیوں کے جو طبقے کے حساب سے اگر جائیں گے تو پچھڑا طبقوں کی ایک نشاندہی کرنے کے اوپر یہ بات آئی تھی۔ اس میں سبھی لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان ہی سب سے پیچھے ہیں، مگر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ یو پی اے حکومت 2014 میں چلے گئی اور ایک ایسی حکومت آ کے بیٹھ گئی جو ازلی طور پہ مسلمانوں کی اور کرسچنوں کی بہت زیادہ بڑی دشمن ہے۔ اس کے علاوہ SC/ST بھی شاید بہت زیادہ اس حکومت سے پریشان ہیں۔ لیکن 2014 سے پہلے یو پی اے حکومت نے ایک پروگرام بنایا تھا، پرائم منسٹرز 15 پوائنٹ پروگرام فار مائنورٹیز، یہ بنایا تھا، لیکن یہ بھی پیچھے پڑ گیا ہے اور کوئی ٹھوس اقدامات مسلمانوں کی فلاح و بہبود یا ترقی سے لے کر کچھ بھی نہیں ہوئے۔ ریلیجیس ڈسکریمنیشن کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ SC/ST ایکٹ ایک ہے، یہاں پہ ہندوستان کا جو ایکٹ ہے یا قانون پارلیمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ایکٹ ہے، اس میں کچھ حد تک SC/STs اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن 70 سالوں کے بیچ میں یا 70 سالوں کے درمیان، ان 70 سالوں میں میں نے سمجھتا کہ نہ ہمارے کو کوئی دستوری حق ایسا ملا ہے جس سے کہ ہم کہیں پر بھی ایک لال جھنڈی اٹھا کر ہمارے بچاؤ کے لیے کسی کو بھی پہنچ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ کورٹ جانا، جو کہ مسلمان یا ہر عام ہندوستانی، میں یہ کہوں گا کہ وہ واقف ہی نہیں ہے قانون سے، تو کورٹ کو جانے کی یا کورٹ کے چکر میں پڑنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب اس میں ایک ہی بات یہ آتی ہے کہ سیاسی قیادت جو ہماری ناکام ہوئی تھی، اس کے وجہ سے کئی ایک سارے مسائل مسلمانوں کے ابھی بھی حل طلب ہیں، جو حکومت کے پاس، یا کوریڈورز آف پاور جو بولتے ہیں، جو ہر حکومت چاہے مرکز کی ہو یا ریاست کی ہو، کہیں پر کی بھی حکومت ہو، وہاں پہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ شاید اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ 70 سال کے بعد بھی ہم آج بھی دوسرے ہندوستانیوں کے مقابلے میں ہم پیچھے چلے گئے۔ کس حد تک ہم ترقی کر سکتے ہیں، کس حد تک ترقی ہوئی ہے 70 سالوں میں، اگر یہ دیکھیں گے تو سوائے مسلمان حیدرآباد کو چھوڑ کے یا ہندوستان کو چھوڑ کر مڈل ایسٹ کو چلے گیا، وہ کچھ رقم جمع کر کے بچا کے یہاں پہ اپنے اہل و عیال کو بھیج رہا ہے، جس سے کہ ان کا معاشی طور پہ کچھ امپرومنٹ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو آج ترقی کر کے آگے نکلا ہے، وہ کسی ایک نہ سیاسی قیادت کی وجہ سے نکلا ہے، نہ حکومت کی مدد سے نکلا ہے، وہ اپنے خود ہاتھ پیر چلانے کی وجہ سے ہندوستان کے باہر جا کے ترقی کرا ہے، یا کوئی جو ہندوستان میں ترقی کرا ہے وہ اپنے خود اپنی محنت لگن کے ساتھ ہی ترقی کیا ہے۔
میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ پروگرام میں یہ ہے کہ کس طرح ہمارے اور دیگر مسائل ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں مسائل، اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم پھر بات کر سکتے ہیں، تاکہ سمجھنے میں ایک کے بعد ایک، میں چھوٹا ایک طبقہ مسلمانوں کا اس لیے دے رہا ہوں پروگرام میں کہ سمجھنے میں پوری آسانی ہو سکتی ہے، پھر بعد میں آگے چل کے اور زیادہ کیا مسائل بات کریں گے اور ان سب کا حل بھی کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، تاکہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔